अस्सलाम वालेकुम। आपको प्रोग्राम हरफराज में खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं जमील फारूकी। अस्सलाम वालेकुम। आपका प्रोग्राम हरफराज में खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं जमील फारूकी और औरिया मकबूल जान साहब अपनी निजी मसरूफियात की वजह से इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं और हमें वाया स्काइप ज्वाइन कर रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर तो जो हो रहा है सो हो रहा है, पाकिस्तान की सरहदों पर क्या हो रहा है यह बहस तलब बात है। ईरान ने पाकिस्तान को छुपे अल्फाज में यानी दबे अल्फाज में धमकी दी है कि दहशतगर्द जहां भी पाकिस्तान में मौजूद होंगे उन्हें टारगेट किया जाएगा और फौज उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। जबकि अफगानिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव अब्दुल्ला ने कहा है कि पाकिस्तान से जंग के कोई इम्कानात नहीं है। और अगर बात की जाए भारत की, तो भारत के 16 अफसरान ने बॉर्डर पर यानी सरहद पर ड्यूटी करने से इनकार कर दिया है। आज के प्रोग्राम के पहले हिस्से में औरिया साहब से इसी पर बातचीत करेंगे कि पाकिस्तान की सरहदों पर क्या हो रहा है। औरिया साहब, पाकिस्तान की सरहदों पर क्या हो रहा है सर? देखिए, 1980 के बाद जिस वक्त रूस अफगानिस्तान में दाखिल हुआ है तो मैं उस इलाके में बलूचिस्तान में था और ये दो सरहदें जिनको गर्म सरहदें कहा जाता है, एक चमन, मैं वहां पर असिस्टेंट कमिश्नर रहा हूं, और चागी का इलाका जो ईरान के साथ मिलता है और अफगानिस्तान के साथ मिलता है, वहां पर मैं डिप्टी कमिश्नर रहा हूं। आप अंदाजा करें कि ये लोग जो आज कह रहे हैं कि ये लोग अफगान जो है हमारे दुश्मन हो गए, आपको अंदाजा नहीं है कि उस वक्त हर रोज कम कम कोयटा शहर के अंदर एक धमाका जरूर होता था और चमन में धमाके होते थे और बाकी शहरों के अंदर भी धमाके होते थे। खुसूसन वो जो पश्तून इलाके हैं उनके अंदर तो ये बहुत कुछ होता था। उस वक्त यही अफगान थे जो आके करते थे और यही लोग थे जो करते थे। ये अफगान वो हैं कि जो खालिसतन या तो रूस के साथ थे, जैसे रशीद दोस्तम की फौज है, या वो अब्दुल्ला और ये लोग जो थे जो ताजक और उज़्बेक और खुसूसन हिज़्ब वहदत के लोग जो थे जिनको ईरान उस वक्त स्पॉन्सर कर रहा था उस जमाने के अंदर। आप हैरान होंगे कि अब ये बात कहते हैं कि जनाब आपने अफगानिस्तान के अफगानों को पाला और वो लोग जो है हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, ये वही ग्रुप है, खा वो अशरफ गनी की सूरत हाल में हो, खा वो अब्दुल्ला की सूरत हाल में हो, खा वो रशीद दोस्तम की सूरत हाल में हो, ये वही ग्रुप है कि जो पाकिस्तान के ऊपर आज से 30 साल पहले भी पाकिस्तान पे हमलावर था और आज भी है। और ये पाकिस्तान से बात नहीं है, पाकिस्तान में अफगानिस्तान में रूस के आने से पहले जी पाकिस्तान से जितने भी दहशतगर्द थे, खा वो 1973 में यहां से भाग के गए थे, खा उन्होंने मरियों के कैंप बनाए थे, जाबिल में कैंप बना था मरियों का बहुत बड़ा, अजमल खटक से लेकर ये सारे के सारे लोग जो अफगानिस्तान में उन्होंने पनाह ली थी और यही अफगान थे कि जिन्होंने यही ग्रुप जो था पाकिस्तान के खिलाफ। उसके मुकाबले में पाकिस्तान ने अफगान अवाम का साथ दिया और अफगान अवाम कौन थे? वो जो मुजाहिदीन थे जिन्होंने वहां जंग लड़ी, पाकिस्तान ने उनका साथ दिया, वो लोग यहां आए। उसके बाद उनकी आपस में लड़ाइयां शुरू हुई जिसके अंदर पाकिस्तान का भी एक हिस्सा पड़ा। तो फिर उसके बाद मुल्ला उमर की हुकूमत बनी तो उस जमाने में पाकिस्तान के साथ ये बॉर्डर था, ये दुनिया का सबसे मजबूत, पुरअमन और सेफ बॉर्डर रहा है। उसके बाद हमने एक यू टर्न लिया, हमने वही अफगान हुकूमत जिसको हमने दिलो जान से तस्लीम किया था, जिसका एक यहाँ पर बकायदा सफीर होता था, हमने उसके खिलाफ अमेरिका का साथ दिया। और जब हमने अमेरिका का साथ दिया तो हमने ये किया कि हमने किन का साथ दिया? अमेरिका का साथ दिया और अशरफ गनी का साथ दिया। बिल्कुल। हमने किसका साथ दिया? हमने अपने अब्दुल्ला का साथ दिया। हमने किसका साथ दिया? हमने रशीद दोस्तम का साथ दिया। हमने किसका साथ दिया? उन लोगों का साथ दिया जो तालिबान से लड़ रहे थे। हमने सांप को दूध पिलाया और सांप वापस आया। हमने अपने उन इत्तेहादियों का साथ छोड़ा, हमने उनके लिए 57,000 दफा पाकिस्तान की सरजमीन से अमेरिकी जहाज उड़े और उन्होंने आके अमेरिकी सरजमीन से जहां से उड़े और उन्होंने अफगान सरजमीन पे गोलाबारी की। अब इस सूरत हाल में आप मुझे ये बताइए कि जिस वक्त आपने उन्हीं लोगों का साथ दिया, यानी हम, मुझे याद है अच्छी तरह, मैं कोयटा में था, मुशर्रफ का स्टेटमेंट आया था कि अफगानिस्तान की गवर्नमेंट हमसे पूछ के बनाई जाएगी। इस वक्त एक सेमिनार हुआ था कोयटा शहर में जिसमें महमूद खान अचकजई से लेके सारे लोग थे और बच्चा कहता था कि मुशर्रफ तुम झूठ बोल रहे हो, तुमसे कोई नहीं पूछेगा, शुमाली इत्तेहाद की गवर्नमेंट बनेगी और बन के रहेगी, क्योंकि अमेरिका और ईरान और इंडिया ये चाहते हैं कि अफगानिस्तान में हमारे मुखालिफ हुकूमत बने। हमें धोखा दिया नहीं गया, हमने खुद धोखा खाया, वो गवर्नमेंट बनी।
اب مسئلہ پتہ کیا ہے؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ طالبان وہاں جیت رہے ہیں. 78% افغانستان ایسا ہے جس پر طالبان کا قبضہ ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, اس وقت دنیا کی تمام رپورٹیں یہ کہہ رہی ہیں. وہ کہتے یہ ہیں کہ طالبان کا اس وقت وہ اثر و رسوخ ہو چکا ہوا ہے کہ ان کی جو ایک سگار ایک تنظیم تھی کہ جو وہاں ڈیولپمنٹ کا کام کرتی تھی. اور یہ صاحب یہاں اس سارے معاملے میں ایران کے کردار کو فائنڈ آؤٹ کرنا بہت ضروری ہے. کیا ایران ڈیموگرافکلی اتنا پاورفل ہے کہ وہ پاکستان جیسے اٹامک پاور کو یہ دھمکی دے کہ اگر دہشت گرد پاکستان کے اندر موجود ہوں گے تو ان کی افواج وہاں پر بھی کارروائی کریں گی؟ از دیٹ پاسبل؟ امپاسبل. پہلی بات تو ہے کہ ایران کو یاد رکھنا چاہیے کہ ایران کے ساتھ جو علاقہ سیستان بلوچستان کا ہے اس کے اندر 30 لاکھ بلوچ ہیں, اور وہ بلوچ جو ہیں ایرانی حکومت سے اتنی شدید نفرت کرتے ہیں کیونکہ ان کو گزشتہ 100 سال سے انہوں نے دبا کے رکھا ہوا ہے. کوئی بلوچ ایسا نہیں ہے کہ جس کو سرکار میں نوکری ملتی ہو, کوئی بلوچ ایسا نہیں ہے کہ جو ان کا حکمران ہو, کوئی بلوچ ایسا نہیں ہے کہ جو ان کی پارلیمنٹ کا رکن ہو. حالت یہ ہے کہ بلوچ جو ہیں وہ اپنی مرضی سے اپنی فقہ کے تحت جمعہ نہیں پڑھ سکتے, بلوچ جو ہے اپنی مرضی کے تحت عید نہیں ادا کر سکتے, بلوچ جو ہیں اپنی مرضی کے مطابق تراویح نہیں پڑھ سکتے. یہ ہے وہاں کی صورتحال. آپ اندازہ کریں کہ وہ وہاں سے نماز پڑھنے کی اجازت ہے کہ تم اپنی فقہ کے حساب سے نماز پڑھ سکتے ہو. ان کو انہوں نے چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ لگایا ہوا ہے. وہ وہاں ماچسیں نہیں بنتی, ماچ سے سمگل کرتے ہیں. یہاں پہ وہاں پر کپڑا نہیں بنتا, کپڑے کی گٹھیں سمگل کرتے ہیں. وہاں پر اونٹ کا گوشت بکتا ہے, انڈیا سے لے کے بیچارے آتے ہیں وہاں جا کے سمگل کرتے ہیں. میں وہاں چاغی میں رہا ہوں, ہم ان کو راداری دیا کرتے تھے, وہ سارا سامان لے کے وہاں جاتے تھے. غربت و افلاس انہوں نے بلوچوں کو دیا. اگر اس نے اس طرف حرکت کی, ایران کو اندازہ نہیں ہے کہ اس کے خلاف جب باتیں کرتے ہیں نا جیش العدل کی, یہ جیش العدل نہیں ہے, یہ بنیادی طور پر ایران کی جو وائٹ سپریمیسی ہے. آپ اندازہ کریں کہ میں وہاں جب تھا ایران کے اندر تو وہ جو زائدان سیستان کا زائدان کا جو مرزبان ہوتا ہے, جو ڈپٹی کمشنر, وہ تہران کا تھا. ٹھیک ہے, اس کا جو فرماندار ہوتا ہے, جو کمشنر, وہ اہواز کا تھا, وہ ایرانی تھا. اس کے بعد ان کا استندار ہوتا ہے, جو ان کا گورنر ہوتا ہے, وہ جو تھا وہ بھی تہران کا تھا. کسی بلوچ کو وہاں پر اجازت ہی نہیں ہے کہ وہاں ان کی اپنے علاقے کے اندر اپنی حکومت قائم کر سکے. تو ایک تو یہ ہے. دوسرا, افغانستان میں بھی ایرانیوں نے طالبان کے خلاف اپنی حزب وحدت کو کھڑا کیا. میں نے وہاں باقاعدہ کم کے اندر وہ افغان دیکھے ہیں جو باقاعدہ ٹریننگ لینے آتے تھے تاکہ وہ وہاں پر جا کے ان کے خلاف کھڑے ہوں. ہزارے وہاں آتے. آپ اندازہ کریں کہ میں وہاں ایک ہزارے کو ملا ایران کے اندر. وہ بیچارہ افغانستان پہلے کوئٹہ میں تھا, کوئٹہ سے افغانستان گیا, افغانستان سے اپنے چونکہ ان کے ریلیجن کے حساب سے ان کے مسلک کی وجہ سے وہاں پہنچ گیا. میں جائے مجھ سے باتیں کرنے لگا. میں نے کہا تو میں یہاں پر ہوتا, کہہ رہا تم یہاں کیوں ہو؟ میں نے کہا میں اس لیے ہوں کہ میں یہاں پر نوکری کر رہا ہوں. کہتا جلدی جلدی بھاگ جاؤ. میں نے کہا کیوں؟ کہتا یہ صرف ایرانی ہیں, اچھا یہ شیعہ بھی نہیں ہے, یہ میں شیعہ ہوں, یہ مجھے بھی شیعہ نہیں سمجھتے, یہ بنیادی طور پھر اپنے آپ کو شیعہ سمجھتے ہیں. یعنی آپ اندازہ کریں کہ خالصتاً نہیں رہا. میں اتنی دیر سے چیخ رہا ہوں, آج 1 سال سے چیخ رہا ہوں کہ یہ شیعہ سنی جنگ نہیں ہے, یہ ایران کی جنگ ہے, اور یہ سعودی عرب کی جنگ ہے, یہ عرب اور عجم کی جنگ ہے. انہوں نے پوری مسلم امہ کو تباہ کر دیا اس معاملے کے اندر. آپ اندازہ کریں کہ جنگ سے ایک آدمی جو تھا ایران افغان وار میں اپنے 2 بیٹے جو تھے اس کے جا کے عراق وار میں لڑے امام خمینی کی طرف سے. تو وہاں ایک بہشت زارہ قبرستان ہے تہران کے اندر. اس تہران کے اندر وہ چاہتا تھا کہ میرے بیٹے جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں, جہاں دفن کر دیا جائے. انہوں نے کہا نہیں, تمہارے لیے ہم نے خارجیوں کا قبرستان رکھا ہوا ہے. یہ خارجی اس کو کہتے ہیں کہ جو ایران سے باہر سے آیا ہوا. اس نے کہا نہیں پلیز مجھے اس سے کا دفن کیا جائے. وہاں رے کا قبرستان ہے کہ جہاں امام رضا کے بھائی بھی دفن ہے, جہاں امام خمینی بھی دفن ہے, میں وہاں دفن. انہوں نے کہا نہیں. آپ اندازہ کریں کہ اس بندے نے وہاں کھڑے ہو کے پی آئی اے کی ٹکٹیں بک کرائی, اور اس نے کہا کہ میں اپنے دونوں بیٹوں کو جنگ واپس لے کے جاؤں گا کہ تم نہ اس مسلمان ہو, نہ تم شیعہ ہو, تم خالصتاً ایرانی ہو. تو ایران اگر دھمکی دیتا ہے تو ایران کو اندازہ نہیں ہے کہ ایران کو ایران کی سرحدیں سب سے غیر محفوظ ہیں. اب بات کرتے ہیں افغانستان کی. افغانستان کے چیف ایگزیکٹو عبداللہ نے کہا ہے کہ جنگ کا پاکستان سے کوئی امکان نہیں ہے. اس بات تک تو ان کی بات ٹھیک ہے. ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ افغان حکومت ملک میں پاکستان مخالف طالبان کے خلاف کارروائی کر رہی ہے. انہوں نے یقین دہانی کرائی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان سے بھی ہم یہی توقع کرتے ہیں کہ پاکستان بھی اسی طرح کی کارروائی کرے جو پاکستان میں شرپسند عناصر اگر موجود ہیں تو. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, اگر آپ اپنے بندے کو چمن بھیجیں
اور ان سے پوچھیں کہ 1985 86 87 88 میں کیا ہوتا تھا. میں وہاں 87 میں رہا ہوں, 88 میں رہا ہوں. جی. جو اسسٹنٹ کمشنر کا گھر ہے, اس گھر کے اندر ہم نے ایک ٹرنچ کھودی ہوتی تھی, اور آپس میں جب گولہ باری شروع ہوتی تھی, کیونکہ یہاں پر ایک نورزئی جو تھے وہ یہاں پر تھے, اور اچکزئی جو تھے یہ وہاں پر ان کے ساتھ نجیب اللہ کے ساتھ تھے, اور اتنا زیادہ گولہ باری ہوتی تھی کہ ٹرنچ کے اندر پوری پوری رات گزارنی پڑتی تھی. اسسٹنٹ کمشنر کا حال تھا وہاں پر. ایون جو ڈی ایس پی تو یہی کرتا تھا. اڈا کہول ایک جگہ ہے اور رنگین منڈی ایک جگہ ہے جہاں پر ان کے بامبنگ آتی تھی, اور یہاں سے واپس جواب دیا جاتا تھا. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, چمن والے روز یہ کرتے ہیں, لیکن چمن والے جو ہیں وہ اور کندھار کے لوگ یہ کبھی باقاعدہ بغیر امن کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے. یہاں سے آٹا جاتا ہے, یہاں سے چینی جاتی ہے, یہاں سے چائے کی پتی جاتی ہے, یہاں سے پتہ نہیں کیا کچھ جاتا ہے, وہاں سے ڈرائی فروٹ آتا ہے, وہاں سے الیکٹرانکس آتے ہیں, وہاں سے جو سارا چیزیں آتی ہیں. جتنا سامان وہاں سے کراچی سے آتا ہے, جو ٹرین سے آئے یا کسی اور جگہ سے آئے, جیسے ہی وہ پاکستان کا بارڈر کراس کرتا ہے پھر واپس ہو کے آ جاتا ہے, اور آپ کو جتنی سمگلڈ آئٹم ملتی ہے وہاں سے ان کا رزق وابستہ ہے. عبداللہ نے غلطی کی چمن پہ بامبنگ کر کے. چمن کے اس طرف بھی اچکزئی ہیں, کندھار میں بھی اچکزئی ہیں, ایک ہی قبیلہ ہے, دونوں کا کاروبار ایک ہے. اب یہ پیچھے پیچھے ہٹ رہے ہیں کہ ہمارے لیے مسئلہ ہو جائے گا, کیونکہ آپ کو میں بتاؤں غزنی سے لے کے ہیلمند تک جی پورا کا پورا بارڈر جو ہے یہ افغانستان کے ہاتھ میں نہیں رہے گا. پھر وہ ادھر گھس نہیں سکتے, اس لیے کہ وہ صرف طالبان کا مسئلہ نہیں ہو جائے گا, وہ کاروبار کا مسئلہ بھی بن جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا اوریہ صاحب, اب انڈیا کی بات کر لیتے ہیں, اور انڈیا کی امپورٹنس اپنی جگہ پر ہے. اگر پاکستان, افغانستان, ایران اور انڈیا کو ڈیموگرافکلی دیکھا جائے, پاکستان اور بھارت کی سرحد کی اگر بات کی جائے تو بھارت کے 16 افسران نے, اور ہر سال کتنے ہی افسران ہیں جو بی ایس ایف سے علیحدگی اختیار کرتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ ہمیں سرحد پر ڈیوٹی نہیں کرنی ہے. کیا یہ پاکستان کی فوج کا خوف ہے, پاکستان کی فوج کا وہ جذبہ ہے جس نے بھارتی فوجیوں کو ڈرا دیا ہے کہ وہ اب سرحد پر ڈیوٹی نہیں کرنے کے لیے کاربند؟ دیکھیں 7 لاکھ لوگ جو ہیں وہ کشمیر میں ہیں جی, اور کشمیر میں جو ہوتا ہے وہ بنیادی طور پر ایک انسرجنسی فیس کرتا ہے. کوئی ایک فوجی ایسا نہیں ہے کہ جس کی ایک دفعہ کشمیر میں پوسٹنگ نہ ہوئی ہو. ٹھیک, اس کے بعد ان کے جیسے ہمارے ہاں سیاچین پہ رہتے ہیں, وہاں بھی سیاچین پہ لوگ رہتے ہیں. اس وقت تقریباً اگر کبھی میپ دیکھیں, انسرجنسی میپ جو یہاں امریکہ میں دیکھ رہا ہوں جو انہوں نے شائع کیا ہے امریکہ کی مختلف تنظیموں نے, جو موسٹ کے ساتھ وہ کہتے ہیں 38% انڈیا جو ہے اس میں فوجی جو ہے وہ موسٹ کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں. بنگلہ دیش کے بنگالیوں کے ساتھ ان کا مقابلہ ہو رہا ہے. ٹھیک, اوپر سے میزورام اور ناگالینڈ ان میں مقابلہ ہو رہا ہے. اب وہ بیچارے کہاں مقابلہ کریں. آپ خود سوچیں نا, پاکستان میں تو ابھی کل انسرجنسی شروع ہوئی ہے, ہمارے ہاں دیکھیں کتنی تکلیف میں ہم آ گئے ہیں, ہمارے ہاں مسائل کتنے بن گئے. کشمیر کا مسئلہ تو 82 سے چل رہا ہے, 82 سے 7 لاکھ فوج ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں, لیکن مسئلہ سارا یہ ہے کہ انڈیا اپنی اس جنگ کو وایا ایران اور وایا افغانستان دوسری طرف شفٹ کرنا چاہتا ہے. اور ایک بات یاد رکھیں, افغانوں کو بھی پتا ہے, ان کو یہ پتا ہے کہ جس دن ہندوستان کا ایک فوجی انڈیا کے اندر بحیثیت فوج آیا, افغان اتنی نفرت کرتا ہے ہندو سے, وہ اس کو بکال کہتا ہے, وہ اتنی نفرت کرتا ہے, اس کا کھانا پسند نہیں کرتا. اس نے اپنے پہاڑ کا نام ہندو کش رکھا ہے. اسی دن عبداللہ اور اشرف غنی کی گورنمنٹ چلے جائے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنی شدید نفرت ہے. لیکن آپ میری بات سنیں, 1000 سال سے وہ مسلمانوں سے لڑنے تو نہیں آ رہے نا. صحیح, یہ جو راجہ جے پال رندپال سے کون لڑا تھا؟ افغان آ کے لڑے تھے. یہ شہاب الدین غوری جو ہے وہ پرتھوی راج سے کون لڑا تھا؟ افغان آ کے لڑے تھے. ٹھیک, اس کے بعد وہی سے بابر اور یہ سارے جتنے بھی وہاں سے آئے جو افغانستان سے آئے تھے, وہ ساری زندگی ان کی رگوں میں گھٹی میں پڑا ہوا ہے کہ انہیں ہندو سے لڑنا ہے. ان کا اور کو مسئلہ ہی ہے. آپ اندازہ کریں کہ ان کی سپریمیسی کا عالم یہ تھا کہ آخری جو جنگ ہے یہ پانی پت کی ہوئی ہے. یہ پانی پت کی جنگ میں 35,000 لوگ تھے احمد شاہ ابدالی کے ساتھ, اور یہ 35,000 کے 35,000 4 لاکھ کا لشکر تھا. اور جب اس نے دیکھا کہ وہ جو بالاجی باجی راؤ جو ہے وہ ہاتھیوں کی بڑی لمبی لمبی فوج لے کے آیا ہے تو ہنسا. اس نے کہا یہ ہاتھی ان کو خود کچل دیں گے. کہتا ہے اتنے بڑے جانور کے ساتھ کبھی لڑائی ہو سکتی ہے؟ اور اس طرح سے جب ان کا وہ گیا ہے اپنا گھوڑے سوار, انہوں نے رونتے ہوئے, یعنی وہ جو خواب تھا
ایک زمانے میں شاہ عالم ثانی کے زمانے میں انہوں نے کیا تھا کہ اب تو ہم دلی سے پارلیمنٹ رہ جائے گا صرف شاہ عالم، اور اب ہمارا ہندوتوا بن جائے گا، احمد شاہ ابدالی نے صرف 35,000 لوگوں سے خاک میں ملا دیا تھا. تو ان کی تو گھٹی میں پڑا ہوا ہے. اور یہ جو ایران اور افغانستان آنکھیں دکھا رہے ہیں بار بار، کبھی چھپ کے دکھاتے ہیں کبھی کھلے عام دکھاتے ہیں، تو اس کے پیچھے واٹس یور ٹیک آن دس؟ کیا امریکہ اور بھارت کا آشیرواد ہے یا اس کے بغیر ہو سکتا ہے یہ؟ دیکھیں، امریکہ کے بغیر تو ایک پتا بھی پر نہیں مار سکتا. اچھا، ایس پر افغانستان میں حکومت کا کنسرن ہے. امریکہ کا مسئلہ ہے، ہم نے بچپن میں فلم دیکھی تھی فرنگی، جی، اس میں فرنگی میں اندر ہوتا ہے سرزیر، تو وہ کہتا ہے کہ رات کو راج فرنگی کا، دن کو رات فرنگی کا اور رات کو راج ملنگی کا. افغانستان میں رات کو راج طالبان کا نہیں بلکہ اب دن کو راج بھی طالبان کا ہو چکا ہوا ہے. امریکہ کا معاملہ یہ ہے کہ امریکہ جو ہے اپنے کابل شہر کے 2.5 میل سے باہر نکل سکتا، بگرام ایئرپورٹ سے نہیں نکل سکتا، کندھار ایئرپورٹ سے باہر نہیں نکل سکتا. اپنے ہیلمند تو ان کے پاس رہ ہی نہیں گیا. لیکن ہیلمند شروع ہوتا ہے ایران سے، اور کہاں پر جا کے ختم ہوتا ہے؟ یہ وہاں کے کوئٹہ کے پاس آ کے کندھار کے پاس علاقے ختم ہوتا ہے جہاں شوروک کا علاقہ ہے. شوروک کا علاقے کا کچھ حصہ بھی اس میں جاتا ہے. اس ہیلمند میں تو کوئی بندہ جا ہی نہیں سکتا، لشکرگاہ کے علاقے میں، باقی جگہ یہ جو سارا علاقہ ہے. اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ نے انڈیا کو ایک پراکسی وار کے لیے شروع کیا ہوا ہے، اور راستہ کون دیتا ہے؟ ایران. کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ ایران جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے جو اپنا وہ ہے، اپنا بندرگاہ جو چابہار کی ہے، وہ انڈیا کے لیے بیسس بنے. اور اس میں سب سے بڑا تھریٹ جو ہے صرف پاکستان کو نہیں ہے، پورے گلف ریجن کو تھریٹ ہے. کیونکہ وہاں اگر انڈیا آ کے بیٹھ گیا اور وہاں اگر امریکہ جو اس راستے سے آ گیا تو پھر اس کے بعد تاجکستان ہے، ازبکستان ہے، کرغزستان ہے. کیا یہ تھریٹ کشمیر کے معاملے کی وجہ سے مزید پریشر میں نہیں ڈال رہا پورے ریجن کو؟ میں آپ کو بتا رہا نا کہ انڈیا جو پوری دنیا میں انہوں نے یہ طے کیا تھا کہ ہم ایک آزاد کشمیر جو ہے وہ بنا دے، انڈیپینڈنٹ کشمیر، جس کے اندر سری نگر شامل ہو، جس کے اندر آزاد کشمیر شامل ہو، جس میں گلگت بلتستان شامل ہو. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ سی پیک کا انٹری پوائنٹ روکا جائے. کیونکہ اگر وہاں پر آزاد کشمیر بن گیا اور وہاں پر یونائٹڈ نیشن کی فوجیں آ کے بیٹھ گئیں، اور اگر دیوسائی پلیٹس کے اوپر امریکن بیٹری موجود ہو گئی، تو چائنا تو سوچ نہیں سکتا نا وہاں سے آنے کا. اس کا الٹرنیٹو یہ تھا کہ بلوچستان کے علاقے کو ڈسٹرب کیا جائے تاکہ گوادر ڈسٹرب ہو. یہاں آپ ہیڈ کو پکڑیں گے یا آپ ٹیل کو پکڑیں گے، اور ہیڈ کو پکڑنے کے لیے کشمیر آزاد کرانا پڑتا ہے اور ٹیل کو پکڑنے کے لیے بلوچستان کو خراب کرنا پڑتا ہے. تو انڈیا اب اس اسٹریٹجی پہ ہے کہ ایران افغانستان کے ذریعے ہم ٹیل کے اوپر گندگی کریں. ٹیل میں آتا ہے کون سی جگہ؟ بلوچوں کی موومنٹ چلائی جائے اور کراچی کو ڈسٹرب کیا جائے. کراچی میں ان کا جو غبارہ تھا پھٹ گیا. وہ سمجھتے تھے کہ الطاف حسین جس وقت آئے گا ایک نعرہ لگائے گا اور پورا کراچی ہمارا ہو جائے گا. وہ کراچی تو ان کا نہ ہوا، الطاف حسین بھی ہاتھ سے چلا گیا. اب رہ گیا بلوچستان. بلوچستان میں کل انہوں نے انگلستان کے اندر انہوں نے ایک بنائی ہے ایگزائل گورنمنٹ ٹائپ چیز. اور یہ سب آپ بلوچستان کا ذکر کر ہی رہے ہیں تو بلوچستان کے چیف سیکرٹری کا معاملہ بھی بتا دیں، وہ کیا ہے؟ دیکھیں، بلوچستان کا چیف سیکرٹری جو شعیب میر میمن ہے، یہ انتہائی ایماندار افسروں میں سے ایک افسر ہے. یہ بنیادی طور پر آصف علی زرداری صاحب کی ایک خالازاد بہن ان کی بیوی کے جو ہے ان کا یہ اپنا داماد ہے. بنیادی طور پر یہ 2-3 بہنیں ہیں جن میں سے ایک جو ہیں وہ آصف زرداری کی والدہ تھی، ایک اس طرح. تو یہ بلکہ ان کے آپس میں کوئی خاندانی تنازع بھی ہوا تھا جس میں اس نے بڑی بری طرح کی جسے کہتے ہیں زندگی بھگتی. آصف زرداری اس کے پیچھے پڑ گیا ہوا تھا. یہ بیچارہ دبئی میں چلا گیا، دبئی سے پھر امریکہ بھاگ گیا، پھر اس کے بعد گورنمنٹ ختم ہوئی واپس آ گیا، پھر آقب علی زرداری زندہ تھے، ان سے صلح صفائی ہو گئی. ان کا ذاتی مسئلہ ہے لیکن ایماندار آدمی ہے، ذاتی طور پہ ایمان جانتا ہوں اس کو میں، ایک اپرائٹ افسر ہے. اس کا مسئلہ یہ ہوا تھا کہ گوادر کی جو زمین ہے اس کا ایک معاملے پہ پریشر پڑا تھا. ایک سرکاری ایک بہت مشہور وزیر ہیں جو کہ بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں، ریٹائرڈ جرنیل بھی ہیں. میں ان کے علاقے میں ڈپٹی کمشنر بھی رہا ہوں چاغی میں، وہیں پہ ان کا ایک جھگڑا ہوا تھا مینگلوں کے ساتھ. اس زمانے میں یاد ہے ایک مری میں کورٹ کمانڈر ہوتے تھے، بلکہ گیرزن کمانڈر. تو انہوں نے کوئی ان کو رائے دینے کی کوشش کی، یہ کھڑے ہو گئے. اب ظاہر بات ہے کہ یہ ان لوگوں میں سے ہے کہ جو کسی کی بات نہیں سنتے. اور شعیب میر میمن کو میں بہت بہت اچھی طرح جانتا ہوں. اب وہ ذاتی طور پہ یہاں بیچارہ آ نہیں سکتا، لیکن گوادر کی بیسیکلی ہزاروں ایکڑ زمین کو جو ریلیکسیشن دینا چاہتے تھے کہ پہلے وہ سرکاری زمین تھی، اس کو دوبارہ سرکاری کر کے پھر اس طرح یہ کر کے اور سی بی آر کو بلا، انہوں نے انکار کر دیا. اب مجھے نہیں سمجھ آتی اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے
کیونکہ شعیب میر تو نہیں بتا سکتے. بات ہے بیوروکریٹ بیچارہ ہے, خاموش ہے. جنرل عبد القادر صاحب کو بتانا چاہیے کہ ان کے اوپر اس وقت بلوچستان میں بچہ یہ گفتگو کر رہا ہے کہ آپ نے شعیب میر کی ٹرانسفر کروائی ہے, اور اگر آپ نے کروائی ہے, آپ پہ الزام ہے. بلوچستان کی کہتے ہیں جنا روڈ کی گپ یہ کہتی ہے کہ آپ نے ایک اس کے انلیگل ڈیمانڈ کی اور اس بندے نے کھڑا ہو گیا اور آپ نے ٹرانسفر کروا دی. آپ دیکھیں گوادر کے بارے میں ہمیں بہت سینسٹیو ہونا پڑے گا. یہ جو پاکستان سے ہر بندہ اٹھ کے گوادر پہنچ رہا ہے, یہ بلوچوں کو ناراض کر رہا ہے. یہ بلوچوں, یہ وہاں جا کے پراپرٹی کا مافیا جا کے بیٹھ گیا, وہاں پر زمینیں خرید رہے ہیں, تم بھی آ جاؤ, تم بھی آ جاؤ. وہ اپروچ کہتے ہیں کر کر رہے. اور یہ سب I have to stop here. آپ جو ہے ڈسکس کر رہے ہیں بلوچستان کے حوالے سے, یقینی طور پر یہ معاملہ بہت زیادہ بحث طلب ہے. ایک بریک کا وقت ہوا ہے ناظرین. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ابھی ہم نے پاکستان کے ساتھ موجود سرحدوں پر جو ملک ہیں ان کی بات چیت کی ہے, امریکہ کی بات چیت کی ہے. بریک کے بعد ہم پاکستان کے اندرونی حالات کی بات چیت کریں گے, ایک بریک کے بعد.